फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कर रहा हूँ और आज हम बात कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs ऑफ इस्लाम। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वो MCQs जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिहाज के होते हैं, चाहे वो CSS की स्क्रीनिंग हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वही चीज़ माइंड में रख के आज की ये वीडियो हम बना रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता है कि कुरान शरीफ डिफरेंट लैंग्वेज में मौजूद है, लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि लैतिन में कुरान शरीफ को किसने ट्रांसलेट किया था, जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि कुरान शरीफ को लैतिन में किस बंदे ने ट्रांसलेट किया था, तो आपका जवाब होगा रॉबर्ट वार्टी। जी हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि कुरान शरीफ को अगर आपसे पूछा जाए कि लैतिन में किसने ट्रांसलेट किया था, तो आपका जवाब होगा रॉबर्ट वार्टी। ठीक है, ये आपका पहला MCQ होगा। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड है आपके लिए, लेकिन ये है कि एडवांस भी है। मैंने अगर चाहता कि सिंपल ले लेता, लेकिन ये है कि उसमें फिर एडवांस रह जाते, तो उसी चीज़ को भी कैटर करने के लिए इस पर एडवांस MCQs भी हैं, ताकि आपकी एक वीडियो में सारे मसले हल हो जाएं। अगर हम बात करें इंग्लिश की, हमने बात की पहले लैतिन की, अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश में कुरान शरीफ को किसने ट्रांसलेट किया, तो आपका जवाब होगा ए रोज़। ठीक है ना, तो आप ये रोज़ का नाम याद रख लें कि इंग्लिश में कुरान शरीफ को ट्रांसलेट करने वाले थे रोज़। ठीक है, लैतिन में हमने बात की रॉबर्ट वार्टी के नाम से, रॉबर्ट वार्टी। इंग्लिश में हमने बात की ए रोज़ के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं पंजाबी के बारे में कि पंजाबी में कुरान शरीफ को सबसे पहले किसने ट्रांसलेट किया। जी हाँ, अगर हम पंजाबी भी बात करें तो वहाँ पे नाम आता है हाफिज़ लखवी का। ठीक है, हाफिज़ लखवी। ये आप वीडियो अगर कहीं सफ़र करें, कहीं एक्सरसाइज करें, तो हेडफोन अपने कानों में डाल के आप सुन सकते हैं, आपके MCQs बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। हमने बात की लैतिन की, रॉबर्ट वार्टी। मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, बहुत मेहनत आपको बाद में ना करनी पड़े। इंग्लिश की बात करें तो ए रोज़, पंजाबी की बात करें तो हाफिज़ लखवी ने। अब हम बात करते हैं अपनी उर्दू के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू में किसने किया, तो आपका नाम होगा शाह रफ़ीउद्दीन। जी हाँ, शाह रफ़ीउद्दीन जो हैं ये शाह वलीउल्लाह के बेटे हैं, उन्होंने इनको ट्रांसलेट किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू ने किस में किया, तो आपका जवाब होगा शाह रफ़ीउद्दीन। हम रिपीट करते हैं, लैतिन में रॉबर्ट वार्टी, इंग्लिश में ए रोज़, पंजाबी में हाफिज़ लखवी, उर्दू में बात करें तो शाह रफ़ीउद्दीन। अब हम बात करते हैं पर्शियन में। सब कॉन्टिनेंट में पहले जो लैंग्वेज राइज थी या ज़्यादातर यूज़ होती थी, तो वो पर्शियन थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पर्शियन में किसने की, बाज़ का पूछा भी जाता था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हु ट्रांसलेटेड होली कुरान इन पर्शियन, तो आपका जवाब होगा शाह वलीउल्लाह। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पर्शियन में किसने की, तो शाह वलीउल्लाह आपका जवाब होगा। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। लैतिन में की रॉबर्ट वार्टी ने, इंग्लिश में की ए रोज़ ने, पंजाबी में की हाफिज़ लखवी में, और उर्दू में शाह रफ़ीउद्दीन ने, पर्शियन में शाह वलीउल्लाह ने। अगर आपसे पूछा जाए फ़र्स्ट मुस्लिम टू इंटरप्रेट कुरान इन इंग्लिश, कि वह कौन सा मुसलमान पहला स्कॉलर था जिसने कुरान को इंग्लिश में ट्रांसलेट, मीन्स मुसलमान स्कॉलर जिसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया या उसकी इंटरप्रिटेशन की, तो आपका जवाब होगा 1905 में पहले मुस्लिम जिन्होंने इंग्लिश में इसकी इंटरप्रेट किया, तो वो थे डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम। डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम। ठीक है, ये आपको पता नहीं, डॉक्टर अब्दुल खलीफा हकीम, ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जो किया है, इन्होंने किया है जो फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर जिन्होंने कुरान शरीफ को इंग्लिश में इंटरप्रेट किया। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्टेस्ट सूरा।
یہ آپ کو پتہ ہوگا، نیچے آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں جواب اس کا۔ شارٹیسٹ سورہ کون سی ہے؟ دیکھتے ہیں آپ کو آتا ہے۔ اس کا جواب ہے النصر۔ جی ہاں، قرآن کی سب سے چھوٹی آیات جو ہے وہ النصر ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ چھوٹی آیات کون سی ہے تو سورہ نصر ہے۔ دیکھیں قرآن شریف آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کو جو تھا وہ غارِ جو حرا تھا، وہاں پہ جب وہ بیٹھے تھے غور و فکر کر رہے تھے تو ان کے یہاں آیات نازل ہوئی سورہ علق کی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کتنے عرصے بعد سیکنڈ ٹائم ان کے پاس حضرت جبرائیل آئے اللہ کا پیغام لے کے، تو اس میں جو ڈیوریشن تھا سیکنڈ ریویلیشن، فرسٹ کا آپ کو پتہ ہے تو سیکنڈ آتے آتے ان کو 6 منتھ لگ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، 6 منتھ مینس ہاف ایئر کے بعد ان کے یہاں سیکنڈ ریویلیشن ہوئی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فرسٹ تو ان کو الگ ہوئی، غار حرا میں ہوئی، اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائم حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو اس میں ٹینیور کا کتنا فرق تھا، کتنے عرصے بعد آئے؟ 6 منتھ بعد، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سیکنڈ ریویلڈ سورہ کون ہے، پہلے تو سورہ الگ تھی، آپ کو پتہ بھی تھا، ٹھیک ہے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے سیکنڈ کون سی تھی، سیکنڈ ریویلڈ سورہ، سیکنڈ ریویل سورہ جو تھی وہ تھی مدثر، سورہ مدثر، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سیکنڈ ریویلڈ سورہ اللہ قرآن پاک کی سیکنڈ ریویلڈ سورہ کون سی تھی تو وہ تھی مدثر۔ پہلی الگ، دوسری جو تھی وہ تھی سورہ مدثر۔ تھرڈ کی بھی بات کر لیتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تھرڈ کون سی تھی۔ اگر ہم تھرڈ کی بات کریں تو وہ ہے آپ کی مزمل، سورہ مزمل، ٹھیک ہے، مدثر اینڈ مزمل، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ فرسٹ الگ، سیکنڈ مدثر، تھرڈ مزمل، ٹھیک ہے، یہ ہم نے بات کی۔ اب ہم بات کریں کہ وہ کون سی قرآن کی صورت ہے جس میں بسم اللہ ٹوائس مرتبہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کی وہ سورت جس میں بسم اللہ 2 مرتبہ ہے تو وہ ہے سورہ نمل۔ نمل کہتے ہیں چیٹی کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ قرآن شریف کی کون سی سورہ ہے جس کے اندر جو ہے بسم اللہ 2 دفعہ آیا ہے تو وہ ہے سورہ نمل، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے اصحابی ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے، تو وہ ہے حضرت زید بن حارث، حضرت زید بن حارث کا قرآن شریف میں ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن شریف میں کس اصحابی کا نام آیا ہے تو وہ ہے زید بن حارث، یہ ان کا نام جو ہے قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن شریف میں کتنی صورتیں ہیں جو کہ کرس مینس بد دعا سے اسٹارٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو قرآن شریف میں نمبر آف سوراز جو کہ کرس سے اسٹارٹ ہوتی ہیں وہ ہے 3۔ تو قرآن شریف کی وہ 3 سورات ہیں جو کہ کرس مینس ایک طرح سے بد دعا یا اس طرح سے ہی سمجھ لیں، کرس اسے کہتے ہیں۔ تو قرآن شریف کی 3 آیات ہیں جو کہ کرس سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے موقتات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موقتات کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا جیسے کل الف لام میم، وہ قرآن شریف کے اندر الفاظ جس کی میننگ کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ کے، تو ان کو موقتات کہا جاتا ہے۔ ان حروف کی کتنی تعداد ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا الف لام میم یا سین، ان کو موقتات حروف کہتے ہیں۔ تو ان کی جو تعداد ہے قرآن میں 29 ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ موقتات کی کتنی تعداد ہیں تو آپ کا جواب ہوگا 29، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن شریف میں کتنے سجدہ ہیں، کہ آپ قرآن کا ایک پورشن پڑھتے ہیں اس کے بعد سجدہ آتا ہے، پھر ایک سجدہ آتا ہے، تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن شریف میں کتنے سجدہ ہیں
تو ہے 14۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن شریف میں جو سجدہ کا نمبر ہے وہ ہے 14، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سجدہ نمبر جو ہے وہ 14 ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے فرسٹ حافظ قرآن، ٹھیک ہے نا، فرسٹ حافظ قرآن، فرسٹ حافظ قرآن، تو وہ ہے حضرت عثمان غنی، ٹھیک ہے نا، حضرت عثمان یہاں لکھ لیتے ہیں، حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرسٹ حافظ ہیں جنہوں نے پورا قرآن یاد کیا۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فرسٹ حافظ کون ہیں، حضرت عثمان ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن شریف میں کتنی غزوہ ڈسکرائب ہے، نمبر آف غزواز ڈسکرائبڈ ان قرآن، ٹھیک ہے نا، غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا ہو، تو قرآن میں وہ کتنی غزوات ہیں جن کا نام یا ان کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے، تو نمبر 12، ٹھیک ہے نا، ٹوٹل بھی آپ کو میں بتاؤں گا، لیکن نمبر آف غزوات جو کہ قرآن میں خالی ہیں وہ 12 ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وحی کے پہلے رائٹر کون تھے، جو سے وحی نازل ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ لکھ لیتے تھے بندے، تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ پہلے فرسٹ رائٹر آف وحی وہ کون تھے، تو ان کا نام تھا خالد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ۔ خالد، یہ تو میرے ماموں کا نام ہے تو اس وجہ سے مجھے اس طرح سے یاد آ جائے، خالد بن سعید، ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ، فرسٹ رائٹر آف وحی، جنہوں نے ہمارے پیاری نبی پہ جب وحی نازل ہوئی تو انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فرسٹ رائٹر آف وحی کون سے تھے، تو یہ خالد بن سعید تھے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نبی کا جو احمد نام ہے، احمد، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احمد نام مبارک ہے وہ قرآن شریف کے کس سورت میں ہے، تو آپ کا جواب سورہ الصف، احمد جو ہمارے نبی کا نام ہے سورہ الصف میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ احمد جو نام ہے ہمارے پیارے نبی کا وہ قرآن شریف کی کس سورت میں ہے، تو سورہ صف میں ہے، ہمارے پیارے نبی کا نام ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے غار ثور کا ذکر، غار ثور، ٹھیک ہے نا، غار ثور، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے جا رہے تھے تو انہوں نے غار ثور میں رہے تھے، سٹے کیا تھا حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو اس غار ثور کا قرآن شریف کی کس آیت میں یا کس سورت میں ذکر ہے، سورہ توبہ، ٹھیک ہے نا۔ اور مسجد قباء کا بھی ذکر مسجد توبہ میں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو چیزیں یاد ہونی چاہیے، یہ آپ کو مدد کریں گی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے ہو پرپوزڈ کمپائلیشن آف قرآن، تو آپ کا جواب ہوگا حضرت عمر، جی ہاں، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو کہا تھا رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ قرآن کو کمپائل کریں، مینس اس کو ایک جگہ پہ اکٹھے کریں۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کس صحابہ نے یہ پرپوز کیا کہ قرآن کو کمپائل کیا جائے، تو جواب ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ وہ کون سی ایٹریبیوٹ اللہ پاک کی جس کا زیادہ سے زیادہ ذکر قرآن، ویسے اللہ پاک کی بہت 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 ساری ایٹریبیوٹس ہیں، ان کی خاصیت کوالٹیز ہیں، پوری کائنات کے جو سمندر ہیں اگر وہ انک ہو جائیں تبھی اللہ پاک کی بڑائی بیان نہیں کر سکتے ہیں،
لیکن اگر ہم بات کریں قرآن میں وہ کون سی ہے جس کا سب سے زیادہ ذکر ہے ایٹریبیوٹ اللہ پاک کی، تو وہ ہے پروویڈنس، مینس دینے والا۔ ساری کائنات کو، چیٹیوں کو، پہاڑوں کے اندر جتنے جانور ہیں، باہر جتنے جانور ہیں، آسمان میں جتنے جانور ہیں، زمین میں جتنے جانور ہیں، ان سب کو میرے دینے والا ہمارا اللہ پاک ہے۔ تو وہ ایٹریبیوٹ سب سے زیادہ قرآن میں آئی ہے پروویڈنس، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اپولو 15 سے کیا منسوخ ہے، ایک تو اپولو 11 تھی جو فرسٹ ٹائم چاند پہ گئی تھی، اپولو 15 سے یہ چیز منسوخ ہے کہ انہوں نے قرآن کی کاپی چاند پہ رکھی تھی، کاپی آف قرآن آن مون۔ تو اگر آپ سے کبھی پوچھا جائے اب کہ وہ کون سی مشین تھی، اپولو 11 مشن تھا جسوں نے قرآن پاک کی کاپی جو تھی وہ چاند پہ رکھی تھی، تو اس کا نام ہے اپولو 15۔ انہوں نے قرآن پاک کی ایک کاپی چاند پہ رکھی تھی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں یوم فرقان کی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یوم فرقان، یوم فرقان کس دن کو کیا گیا، تو بدر کے دن، بدر میں منافقین کو، مشرکوں کو شکست ہوئی تھی۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یوم فرقان کسے کہا جاتا ہے، تو بدر والے دن، جب جنگ بدر ہوئی تھی اس دن کو یوم فرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تھی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے فتح مبین، فتح مینس اوپن، ظاہری، فتح مبین کس دن کو کہا جاتا ہے، کس ٹریٹی کو کہا جاتا ہے، تو حدیبیہ۔ یہ حدیبیہ کی ایک ٹریٹی تھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے لوگوں کے بیچ میں تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواہش کی تھی کہ وہ عمرہ کی سعادت کریں، عمرہ کریں، لیکن بعد میں وہ نہ ہوا تھا۔ بہرحال اس ایگریمنٹ کو اللہ پاک نے قرآن میں فتح مبین کہا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے یوم الفرقان، تو بدر کو فتح مبین یہ کہا جاتا ہے، حدیبیہ والے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن پاک میں احسن القصاص کسے کہا گیا ہے، احسن القصاص، اگر آپ سے پوچھا جائے احسن القصاص کسے کہا گیا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا حضرت یوسف، حضرت یوسف، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن پاک میں احسن القصاص کسے کہا گیا ہے، تو حضرت یوسف۔ اگر آپ سے پوچھا جائے سورہ نصر، پین لے لیں، سورہ نصر جو ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے، تو وہ سورہ وداع، ٹھیک ہے نا۔ سورہ نصر یا سورہ وداع ایک ہی چیز ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے سورہ نصر یا آپ سے پوچھا جائے کہ سورہ نصر کا دوسرا نام کیا ہے، تو وہ ہے سورہ وداع، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے، یہ سورہ کتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے، تو یہ 7 ٹائم، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے سورہ کا الفاظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے، تو وہ ہے 7 ٹائم۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فرسٹ اینلڈ آرڈر، اینلڈ مانا رد کرنا، کہ قرآن شریف میں وہ کیا کہ کون سا پہلا آرڈر ہے جو کہ رد ہوا، رد کیا گیا، وہ ہے ٹرانسفر آف قبلہ۔ پہلے ایک طرف تھا قبلہ، پھر ان کو کہا گیا کہ اس طرف اپنا قبلہ کرے، قبلہ وہ جو نماز کے دوران ہم منہ کرتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں سب سے پہلے جو کہ حکم آیا ہے کہ یہ آپ چیز کریں، اینل آرڈر آف قرآن کیا ہے، ٹرانسفر آف قبلہ، یہ قرآن شریف کا پہلا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، ٹرانسفر اینل آرڈر آف قبلہ۔ اگر آپ سے پوچھا جائے جوز آف نجران،
اگر آپ سے پوچھا جائے جوز آف نجران کا قرآن پاک کی کس سورہ میں ذکر ہے تو آپ کا جواب ہوگا سورہ العمران۔ سورہ العمران میں جو جوز آف نجران ہیں، ٹھیک ہے نا، سورہ العمران میں جوز آف نجران کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے قرآن میں اسلام لفظ، جیسے سورہ لفظ 7 دفعہ تھا، اسلام لفظ قرآن میں کتنی دفعہ ہے تو 6 بار، 6 ٹائم، سورہ 7 ٹائم، اصلاح جو ہے وہ جو ہے ایک طرح سے 6 دفعہ آیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتانے لگا ہوں کہ سورہ بقرہ وہ سورہ ہے جو مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی نازل ہوئی، لیکن اگر ہم بات کریں سورہ بقرہ کے بارے میں کہ اس کا مکے میں کتنا حصہ نازل ہوا تو وہ 1 ورس، 1 آیات مکے میں ہوئی، باقی جتنے بھی ہیں وہ ساری کی ساری مدینہ میں ہی۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے بقرہ ایسی صورت ہے جو مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے بھی نازل ہوئی، اور اگر آپ سے پوچھا جائے کتنی مکے میں نازل ہوئی تو میرے بھائی صرف 1 آیات مکے میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن شریف میں ڈاٹس کس نے لگوائیں تو آپ کا جواب ہوگا مالک بن مروان، عبد المالک بن مروان۔ ڈاٹس تو عبد المالک بن مروان نے قرآن شریف کے اندر ڈاٹس لگوائیں، ٹھیک ہے۔ قرآن شریف کے وہ کتنے سپاراس ہیں، ٹھیک ہے نا، سپاراس دیٹ اسٹارٹ ود بسم اللہ۔ ویسے تو ہم جیسے ہی ہر سپارہ پڑھتے ہیں تو اوپر سے بسم اللہ لکھا ہوتا ہے، لیکن قرآن شریف کے 8 سپاراس ہیں جو ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ ان سے ساتھ ہی آتا ہے، تو وہ ہیں 8۔ اگر آپ سے پوچھا جائے ویسے کہ قرآن شریف کے کتنے سپاراس ہیں جو کہ بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا 8، ٹھیک ہے جی میرے بھائی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن شریف کا آخری سپارہ، لاسٹ پارہ، اس میں کتنی سورہ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کا جواب ہوگا 37، ٹھیک ہے نا۔ جیسے لاسٹ پارہ تو اس حساب سے 8 سے بسم اللہ شروع ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک لاسٹ پارہ کے اندر اگر ہم سورہ کی بات کریں تو اس کے اندر کتنی ہیں، اس کے اندر جو ہیں وہ 37 سورہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہے 37۔ اگر آپ سے پوچھا جائے، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ 3 پاراس پہ، سورہ بقرہ یہ قرآن کے 3 سپاراس پہ مشتمل ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سورہ بقرہ کے علاوہ وہ قرآن کی کون سی سورہ ہے جو بھی وہ بھی 3 پاراس پہ مشتمل ہے تو آپ کا جواب ہوگا سورہ نساء۔ جی ہاں، سورہ نساء جو ہے وہ بھی 3 پاراس پہ مشتمل ہے۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ 3 پاراس پہ سورہ بقرہ بھی ہے اور سورہ نساء بھی ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب ہم بات کریں کہ وہ کون سی سورہ ہیں جو کہ سیم ٹائم پہ ریویل ہوئیں۔ جی ہاں، بعض کا پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سی سورہ ہیں جو کہ ایک ٹائم پہ ریویل ہوئیں۔ ایک ہے فلق، الفلق، اور دوسرا ہے سورہ ناس۔ یہ ایک ٹائم پہ ہی ریویل ہوئیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ الفلق، الناس ایک ہی ٹائم پہ ریویل ہوئی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، فلق اور یہ ایک ہی ٹائم پہ ریویل ہوئی ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یا ایھا النبی، ٹھیک ہے نا، یہ پین لے لیں، یا ٹھیک ہے نا، ایھا النبی، یا ایھا النبی سے قرآن پاک میں
کتنی صورتیں وغیرہ سٹارٹ ہوتی ہے، یا ایھا النبی سے کتنی چیزیں سورہ سٹارٹ ہوتی ہیں، تو آپ کا جواب ہے 3۔ یا ایھا النبی سے 3 سورہ سٹارٹ ہوتی ہیں، یا ایھا النبی، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کس دنیا کے شہر کا قرآن میں ذکر ہے، تو روم کا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پاک میں مختلف آپ کو آپشنز دے کے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ تو قرآن پاک میں کتنی ایک طرح سے صورتیں ہیں، اور کس شہر کا ذکر آیا ہے، تو وہ ہے روم، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے ہارٹ آف قرآن، بہت سمپل، بہت آسان، بہت ریپیٹڈ، تو وہ سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے بیوٹی آف قرآن، اگر ہم بات کریں بیوٹی کی، بیوٹی آف قرآن کون ہے؟ الرحمن، الرحمن، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہم نے بات کی کہ ہارٹ آف قرآن سورہ یاسین، بیوٹی آف قرآن الرحمن ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سیم ہم آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں الفاتحہ، ٹھیک ہے نا، فاتحہ۔ اب فاتحہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو قرآن کی پہلی الحمد جسے کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پری فیس آف قرآن۔ پری فیس مینس شروع ہونے والا، پری فیس آف قرآن، ٹھیک ہے، ہم اسے یہ بھی کہتے ہیں پری فیس آف قرآن، فائن۔ دوسرا کیا کہتے ہیں؟ ڈور آف قرآن، فائن، کیونکہ یہ شروع بھی قرآن ہوتا ہے تو اس وجہ سے پری فیس کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم ڈور کہتے ہیں، جیسے کوئی کسی کے اندر اگر داخل ہو تو دروازے سے ہوتے ہیں، تو یہ قرآن کے سب سے پہلے، تو اسے ڈور آف قرآن بھی کہا جاتا ہے، اسے مدر آف قرآن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری پری فیس، ڈور، مدر، یہ سارے جو سارے ہیں، یہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سے لاسٹ کے بارے پوچھا جائے کہ لاسٹ سورہ کون سی ہے، لاسٹ سورہ آف دی قرآن، تو آپ کا جواب گا سورہ ناس، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ لاسٹ سورہ کون سی ہے، تو آپ کا جواب گا سورہ ناس۔ اگر ہم بات کریں لانگیسٹ کی، بیسک ریپیٹڈ امپورٹنٹ لانگیسٹ کی بات کریں، تو وہ سورہ بقرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بقرہ مینس کاؤ، یہ ہے، تو آپ کو یہ پتہ لگنا، لاسٹ ناس، لانگیسٹ بقرہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات کریں بقرہ کے اندر رکوعز کی، کہ سورہ بقرہ میں کتنے رکوعز ہیں، ٹھیک ہے نا، لانگیسٹ تو ہے بھائی، یہ تو پتہ ہے، لیکن اگرچہ آپ سے پوچھا جائے کہ اس کے اندر کتنے رکوعز ہیں، تو نمبر آف رکوعز 40، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نمبر آف رکوعز جو ہیں وہ کتنے ہیں، 40 ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نمبر آف رکوعز 40۔ اگر آپ سے پوچھا جائے یہ جو سورہ ہے، سورہ، ٹھیک ہے نا، اس سورہ لفظ کی میننگ کیا ہے، تو اس کا مطلب سٹی آف ریفیوجی، سٹی آف ریفیوجی، صحیح نا، پناہ، ریفیوج والے لوگوں کے پناہ کا شہر، صحیح نا۔ سورہ کا مطلب ہے سٹی آف ریفیوجی۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں کتنے ٹوٹل کتنی 114 سورہ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم بات کریں قرآن الفاظ کی، اس کی میننگ کیا ہے، قرآن کی میننگ کیا ہے؟ ریڈ ون، جو کہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا، ریڈ ون، قرآن کی میننگ ہے جو کہ پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، یہ ہے قرآن کی میننگ۔ قرآن کی میننگ ہے بار بار پڑھنے والا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک منٹ جی، تھوڑا مسئلہ ہو جائے، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ ایک منٹ، واپس آ گئے، ٹھیک ہے، تھوڑا غلط ہاتھ لگ گیا، چلے جی شروع کرتے ہیں۔ ہم نے بات کی قرآن کی میننگ ہے پڑھنے والا، بار بار پڑھنے والا۔ قرآن کی اگر آپ سے میننگ پوچھے کہ کیا ہے، ریڈ ون، جسے پڑھا جائے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ کتنے کیملز کو اپنے ہاتھوں سے سیکریفائی کیا، تو 63۔
باقی جو تھے وہ حضرت علی نے قربان کیے۔ ٹوٹل یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا اپنی زندگی مبارک میں، تو کتنے کیا 100 اونٹ انہوں نے قربان کیے اپنے ہاتھوں سے، انہوں نے قربان جو کیے وہ 63 تھے، اور باقی جو تھے 100 سے 27 میرے خیال سے بچ رہے ہیں وہ حضرت علی نے قربان کیے، ٹھیک ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے تھے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے حج کے بارے میں قرآن شریف کے کس سورہ میں ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حج کے بارے میں قرآن کی کس سورہ میں ذکر ہے تو سورہ العمران، ٹھیک ہے نا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن کی کس صورت میں اس کا ذکر ہے تو سورہ العمران میں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ڈسپیوٹ کو کس سورہ میں ایک طرح سے منع کیا گیا ہے کہ ڈسپیوٹ نہ کرو، تو ڈسپیوٹ کو منع کیا گیا سورہ بقرہ میں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی سورہ ہے جس کو منع کیا گیا ہے تو وہ یہ ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ میں اس کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے ڈسپیوٹ نہیں کرنا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی سورہ ہے جس میں ڈسپیوٹ کو منع کیا گیا ہے تو وہ سورہ ہے سورہ البقرہ، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جو ہم سیکریفائس میں قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کرتے ہیں مسلمان قربانی، جس کے پاس ہوتے ہیں پیسے، جب قربانی کرتے ہیں تو اس کا میٹ ہوتا ہے، تو ہم میٹ کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ 3 میں، ٹھیک ہے نا، ایک ہم اپنے لیے رکھتے ہیں، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور دوسرے رشتہ دار وغیرہ قریبی لوگ، اور تیسرا غریب اور مساکین لوگ جو کہ مسکین ہیں۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ جو میٹ ہوتا ہے کتنے حصوں میں ہوتا ہے؟ 3 حصوں میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک طواف وداع ہوتا ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے طواف وداع کی کیا میننگ ہے؟ طواف وداع، طواف وداع کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں وداع۔ وداع ہم کہتے ہیں الوداع، ڈپارٹنگ طواف، جانے والا۔ تو جب حاجی وغیرہ جانے لگتے ہیں تو یہ آخری طواف کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں، تو طواف وداع کو کہتے ہیں ڈپارٹنگ طواف، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں تو حج کے دوران ایک خطبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ 1۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں تو حج کے دوران ایک خطبہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے حج یا تو حج کو ہی کور کر لیتے ہیں، حج کے یہاں وہ کون سی نمازیں ہیں جو اکٹھی پڑھی جاتی ہیں تو وہ ہوتا ہے مغرب اور عشاء، مغرب اور عشاء، یہ دونوں ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی نمازیں ہیں جو اکٹھی پڑھی جاتی ہے تو وہ ہے مغرب اور عشاء، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حج کے دوران وہ کون سی نمازیں جو اکٹھی پڑھی جاتی ہیں؟ مغرب عشاء، رات والی نمازیں، ٹھیک ہے، رات کے حساب سے، کیونکہ مغرب میں بھی رات ہوتی ہے، عشاء میں بھی رات، تو رات کے حساب سے یہ آپ اپنے ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ٹھیک ہے بھائی، ایک مغرب اور آپ نے دوسرا عشاء، یہ تو پڑھتے ہیں، لیکن کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں مزدلفہ میں، مزدلفہ، ٹھیک ہے نا۔ تو مغرب اور عشاء کے یہ جو رات والی نمازیں ہیں کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ مزدلفہ کہاں ہے تو منی اور عرفات، اگر یہاں پہ منی ہے، 1 منٹ پین لے لیں، منی، یہاں پہ ہوگا مزدلفہ، اور اس بیچ میں یہاں پر ہوگا عرفات، تو منی، مزدلفہ، عرفات، MMA، منی، مزدلفہ، عرفات، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ عرفات جو ہے وہ 10 مائل اوے ہے فرام کعبہ۔ اگر آپ سے پوچھے جائیں کہ عرفات، یہ جو عرفات ہے
कितना दूर है काबा से, तो 10 माइल्स। ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो हम तवाफ़ करते हैं ये ड्यूटी ऑफ हज है, ये एक तरह से फ़र्ज़ है, आपने करना है, ड्यूटी ऑफ हज। ये जो तवाफ़ हम करते हैं इसे कहते हैं ड्यूटी ऑफ हज इसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक मिनट जी, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब हम बात करते हैं तयम्मुम के बारे में। तयम्मुम क्या है कि अगर आपको पानी ना मिले तो आप मिट्टी से वज़ू कर सकते हैं, इसको कहा जाता है तयम्मुम, पाक मिट्टी से तयम्मुम, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए तयम्मुम को कब फ़र्ज़ किया गया, 4 हिजरा में। फ़र्ज़ मीन्स अलो, कि आप कर सकते हो, ठीक है ना, ये अलो है, सही है, तो ये है 4 हिजरा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तयम्मुम कब किया गया, तो तयम्मुम का होगा 4 हिजरा, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वज़ू का ज़िक्र किस कुरान की सूरा में है, वज़ू जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं एब्लूशन, एब्लूशन, वज़ू, ये किस में होता है, ये कुरान की सूरह निसा में इसका ज़िक्र है, ठीक है ना। तो एब्लूशन इस पे है। अगर यहीं पे ही आपसे पूछा जाए कि वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं, ये जो वज़ू है, अगर आपसे पूछा जाए वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं, 4 फ़र्ज़ हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं, 4। अगर आपसे पूछा जाए ईद क्या है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, तो ईद वाजिब है। MCQ आ सकता है कि ईद क्या है, ईद वाजिब है, सीख है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 एडिशनल तकबीर, ठीक है ना, 6 एडिशनल तकबीर हम किस नमाज में देते हैं, तो आपका जवाब होगा ईद वाली नमाज में। आपने देखा होगा जब हम ईद नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें 6 एडिशनल तकबीर दी जाती हैं, ये होता है। अगर आपसे पूछा फ़र्स्ट ईद प्रेयर कब पढ़ी गई, फ़र्स्ट ईद प्रेयर, पहली ईद की नमाज 2 हिजरा, ठीक है ना, ये आपको पता चलेगा। अगर तो पूछा जाए किसी भी एग्ज़ाम में कि फ़र्स्ट ईद प्रेयर कब पढ़ी गई, तो वो थी आपकी 2 हिजरा में, फ़र्स्ट ईद प्रेयर 2 में। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी नमाज है जिसमें हम हाथ बैक साइड करते हैं, बैक साइड हैंड, अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी नमाज है जिसके अंदर हैंड को बैक साइड किया जाता है, तो आपका जवाब होगा नमाज इस्तिस्का, ठीक है ना, इस्तिस्का। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी नमाज है जिसमें हैंड को बैक साइड किया जाता है, तो वो होगी नमाज इस्तिस्का। तो नमाज इस्तिस्का में हम हैंड को बैक साइड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी नमाज है जिसमें अज़ान नहीं होती, तो जनाज़ा में भी आपने देखा, अगर आप गए होंगे, जनाज़ा नमाज में भी नहीं होती और ईद वाली नमाज में भी अज़ान नहीं होती। वैसे अज़ान बुलाने के लिए होती है, और इनमें टाइम बता देते हैं कि इस टाइम जनाज़ा या ईद नमाज होगी, तो उसमें अज़ान नहीं दी जाती, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि क्या जुमा नमाज औरतों के लिए कंपलसरी है, तो नो, ये जो जुमा नमाज है ये औरतों पे कंपलसरी नहीं, नो कंपलसरी फॉर वुमन, तो जुमा नमाज जो है वो औरतों के लिए कंपलसरी नहीं। पहली ईद तो हमने फ़र्स्ट ईद 2 हिजरी में, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए फ़र्स्ट जुमा कब हुआ, फ़र्स्ट जुमा 1 हिजरी में, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ़र्स्ट जुमा कब हुआ, 1 हिजरी में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट जुमा 1 हिजरी में ये किया गया, ठीक है। टोटल अगर हम बात करें नंबर रकात इन फर्स्ट प्रेयर,
تو وہ کتنے، جتنے بھی ہم 5 وقت میں ہے کتنے ہوتی ہیں 48. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ چاہیے کہ نمبر آف رکعات میں فرض پریئر یہ 48 ہونی چاہیے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نماز استسقا، نماز استسقا یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ نماز استسقا جو ہوتی ہے وہ بارش کے لیے ہوتی ہے، وہ رین کے لیے ہوتی ہے. نماز استسقا یہ بارش کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نماز خسوف، خا سے آپ یاد کریں، خسوف یہ مون اکلپ، جب چاند گرہن ہوتی ہے تب ہوتا ہے خسوف. وہ کسوف، کسوف سولر اکلپس. ٹھیک ہے نا. تو خسوف جو ہے مون اکلپس اور کسوف جو ہے وہ سولر اکلپس ہے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم. تحلیل کی میننگ کیا ہے؟ تحلیل اگر آپ سے قرآن میں پوچھیں یا کبھی کہیں پر بھی پوچھیں کہ تحلیل الفاظ کی میننگ کیا ہے، تحلیل کہتے ہیں ریسیٹیشن آف کلمہ. ریسیٹیشن آف جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ریسیٹیشن آف کلمہ، اسے کہتے ہیں تحلیل. تو اگر آپ سے پوچھیں کہ تحلیل کیا ہے، تحلیل کہتے ہیں ریسیٹیشن آف کلمہ. تحلیل مینس ریسیٹیشن آف کلمہ. اگر آپ سے پوچھا جائے نماز کا قرآن میں کتنی دفعہ ذکر آیا ہے، 700 ٹائم، جو کہ ہم نہیں پڑھتے، ہمیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں نے شروع کی اللہ کے کرم سے، آپ بھی شروع کریں. تو نماز جو ہے قرآن میں 7 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ سے پوچھیں فیتھ کے کتنے ٹائپس ہیں، پوچھ سکتے ہیں فیتھ کے کتنے ٹائپ ہیں، تو فیتھ کے جو ہیں وہ 2 ٹائپ ہیں، یہ آپ کو پوچھا جائے. اگر آپ سے پوچھا گیا کلمہ استغفار، کلمہ استغفار، استغفار، کلمہ استغفار، اس کا کون سا نمبر ہے؟ نمبر 6. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کلمہ استغفار کا کیا نمبر ہے، تو اس کا نمبر ہے 6 کلمہ استغفار. اگر آپ سے پوچھا ہے کلمہ تمجید، ٹھیک ہے نا، اگر آپ سے پوچھا جائے کلمہ تمجید اس کا کیا نمبر ہے، تو اس کا جو ذکر ہے کلمہ تمجید کا وہ 3rd نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلمہ استغفار 6، کلمہ تمجید اس کا نمبر 3rd ہے. اگر آپ سے پوچھیں کلمہ طیب، کلمہ طیب تو اس کا 1st نمبر ہے. یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا. ورشپ نماز کا جو نمبر ہوتا ہے، اگر ہم بات کریں فنڈامنٹل آف اسلام تو وہ 5 ہے. اسلام کے بنیادی رکن کتنے ہیں جن میں کرنے ہیں 5. اگر ہم اس پہ بات کریں نماز کا کون سا ہے، ورشپ عبادت کا، نماز کا وہ 2nd نمبر ہے. اگر ہم روزے کی بات کریں، روزہ جو ہے وہ 3rd نمبر پہ آتا ہے. نماز 2nd، روزہ 3rd پہ آتا ہے. اگر آپ سے پوچھیں اسلام کے لفظ کی میننگ کیا ہے، اسلام لفظ کی میننگ کیا ہے، تو اس کی میننگ ہے سبمیشن. اس کی میننگ امن بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی میننگ ہے سبمیشن، اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ٹو دا ول آف گاڈ. جو آپ کو اللہ پاک نے کہا ہے آپ وہی کرو، اس کو کہا جاتا ہے یہ ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے اور دوسرے کلمے کو شہادت کہتے ہیں. دیکھیں میں انسان ہوں، اگر کہیں غلطی ہو جائے تو میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتا ہوں اپنے دوستوں سے. اگر کوئی عالم وغیرہ کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے ٹھیک کرنا چاہے تو کمنٹ کر سکتا ہے، میں اسے ٹھیک کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں، بعض اوقات ہم ٹائم پہ نہیں پہنچتے، 1-2 رکعت ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی بندہ امام سے اپنی پریئر اسٹارٹ کریں تو اسے کہتے ہیں مدرک. ٹھیک ہے نا. یہ الفاظ یاد رکھیں، مدرک. تو مدرک کسے کہتے ہیں؟ مدرک اسے کہتے ہیں جو کہ امام سے پریئر اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بندہ امام سے پریئر اسٹارٹ کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں مدرک. ٹھیک ہے نا.
یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نے امام سے نماز، اس نے اذان لگائی، تکبیر لگا، آپ نے وہیں نماز کی تو آپ کہلاؤ گے مدرک. لیکن اگر ایک رکعت ہو جائے اور آپ دوسری میں آئے تو آپ کو کہا جائے گا مسبق. مسبق فرسٹ والے کو کہا جاتا ہے مدرک اور سیکنڈ والے کو کہا جاتا ہے مسبق. ٹھیک ہے نا. نماز تراویح کی بات کریں تو وہ سنت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو تراویح رمضان میں ہم پڑھتے ہیں تراویح، ٹھیک ہے نا، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نماز تراویح سنت ہے. زکوٰۃ الفاظ کی میننگ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی میننگ ہے پیوریفیکیشن. پیوریفیکیشن. تو اگر آپ سے پوچھیں کہ زکوٰۃ کی میننگ کیا ہے تو زکوٰۃ کی میننگ ہے پیوریفیکیشن. ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ مینس پیوریفیکیشن. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. زکوٰۃ کا نمبر کی بات کریں، زکوٰۃ کا جو نمبر ہے وہ 4 پہ ہے. پہلے پہ کلمہ، دوسرے پہ ورشپ نماز وغیرہ، تیسرے پہ روزہ، چوتھے پہ زکوٰۃ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ قرآن شریف کی کون سی سورہ ہے جس پہ زکوٰۃ کے استعمال کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ سورہ توبہ. جی ہاں، تو سورہ توبہ میں اللہ پاک نے واضح کر دیا ہے کہ کن کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ ہوگا. انہوں نے 8 کیٹیگریز بتا دی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، اس کی 8 کیٹیگریز ہیں. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ زکوٰۃ کو کب فرض کیا تو 2 ہجری میں. اگین بتا، زکوٰۃ کی میننگ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی میننگ ہے پیوریفیکیشن کرنا، اس کو پیوریفائی کرنا. ٹھیک ہے نا. آپ کے مال کو، آپ کی سوچ کو وغیرہ کو پیوریفائی کرتی ہے. زکوٰۃ کے بارے میں کہ کہاں کہاں یوٹیلائز ہوگی، کس سورہ کے ذکر ہے تو وہ آیا ہے سورہ توبہ میں. زکوٰۃ کتنے لوگوں پہ خرچ ہوگی تو وہ ہیں 8 لوگ ہیں. فرض کبھی 2 ہجری کو ہی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آگے چلتے ہیں. اگر آپ سے پوچھیں کہ کیمل، اگر میرے پاس کتنے کیمل ہو تو میرے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو وہ ہوتے ہیں 5. اگر آپ کے پاس 5 کیمل ہیں تو آپ کے یہاں زکوٰۃ 2.5% فرض ہو جاتی ہے. نصاب آف گوٹ، کہ آپ کے پاس کتنی بکریاں ہوں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو وہ ہے 40. کیمل اونٹ کی بات کریں تو 5، گوٹ کی بات کریں تو 40. کیمل میں 5، گوٹ میں 40. اگر ہم بفیلو کی بات کریں، بھینسیں، ٹھیک ہے نا، کتنی بھینسیں ہوں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو بفیلوز میں ہمارے ہو گئے 3، یہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ہم نے بات کی کیمل کی تو 5 ہونے چاہیے. ہم نے بات کی گوٹ کی 40 ہونی چاہیے. ہم نے بات کی کاؤ کی 3 ہونی چاہیے. اب ہم آگے بات کرتے ہیں نمبر آف گولڈ کے بارے میں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس کتنا گولڈ ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اگر پورا سال 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس پڑا ہے تو آپ کے یہاں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے 7.5 تولہ سد. اور اگر ہم بات کریں چاندی کی، ٹھیک ہے نا، اگر ہم بات کریں چاندی کی تو چاندی جو ہے سلور جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے 52. ٹھیک ہے نا. گولڈ میں نے آپ کو بتایا 7.5 تولہ، وہ مہنگا ہوتا ہے. چاندی سستی ہوتی ہے تو چاندی میں 52.5 تولہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کا حکم جو ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے قرآن کی کس میں ہے تو یہ 22 بتا. زکوٰۃ کے بارے میں آرڈر کتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے تو 22 دفعہ. ٹھیک ہے نا. 22 ٹائمز زکوٰۃ کا آرڈر قرآن 22 دفعہ قرآن میں آیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر ہم بات کریں ایریگیٹڈ لینڈ، ٹھیک ہے نا، جو پانی وغیرہ آتا ہے اس کے اوپر، تو اس کے اوپر کتنی ہوگی؟ اس کے اوپر یہ ہوگا 10% آف 100. ٹھیک ہے نا. ایریگیٹڈ کے پانی آ رہا ہے نیچرل، آپ نے وہ کی، اس کے اوپر آپ کو 100 کا 10% آپ کو دینا پڑے گا. ایریگیٹڈ لینڈ پہ کتنا ہے؟ 100% آف 10. یہ آپ کو دکھانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زکوٰۃ از اے ٹریجر آف اسلام. یہ کس نے کہا؟ اگر آپ کوٹیشن وغیرہ آ جائے، یہ کس نے کہا تھا کہ زکوٰۃ از اے ٹریجر آف اسلام؟ تو یہ کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ سے عشر لفظ کی میننگ پوچھی جائے گی تو اس کا مطلب ہے 1/10. ٹھیک نا، 1/10. تو اگر آپ سے پوچھیں جائے کہ عشر کی میننگ کیا ہے تو اس کا میننگ ہے
1/10। چلے جی آگے کرتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فاسٹ جو کہ روزہ ہم رکھتے ہیں اس کی میننگ کیا ہے فاسٹ، تو اس کی میننگ ہے ٹو اسٹاپ، روکنا، ٹھیک ہے نا۔ روزہ ہمیں روکنا ہے بری چیزوں سے کرنے سے، سوچنے سے، کرنے سے، ٹھیک ہے نا، کھانے پینے وغیرہ سے۔ تو فاسٹ کی میننگ روکنا۔ اگر آپ سے پوچھے کب فرض ہوا، تو 2 ہجری میں۔ یہ اور زکوٰۃ 2 میں تھے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ روزہ رکھنے کے بارے میں قرآن کے کس میں، روزہ رکھنے کے بارے میں کس اس میں حکم دیا گیا ہے، تو سورہ بقرہ میں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن کی وہ کون سی سورہ ہے جس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، تو سورہ بقرہ میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ سے پوچھیں کہ روزے کے کتنے ٹائپ ہیں، ٹائپس آف روزہ، تو روزے کے جو ٹائپس ہیں وہ 6 ہیں، یہ آپ کو پتہ چاہے۔ روزے کے کتنے ٹائپس ہیں، 6 ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ روزے توڑتے ہو تو آپ کو کتنے لوگوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے؟ آپ نے اگر روزہ رکھا اور پھر آپ نے توڑ دیا تو 60 بھوکے لوگوں کو آپ نے کھانا کھلانا، بھوکے ہو نو، لیکن آپ کو 60 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باب الریان وہ چیز ہے، باب الریان جہاں سے روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، باب الریان۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سا دروازہ جنت کا جہاں سے جو جنتی داخل ہوں گے، تو اس کا جواب ہے باب الریان، ٹھیک ہے نا۔ لیلۃ القدر بھی رمضان میں آتی ہے، تو اگر آپ سے پوچھا جائے لیلۃ القدر کس منتھ میں آتی ہے، تو آپ کا جواب ہوگا رمضان میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لیلۃ القدر کہاں آتی ہے، یہ بھی رمضان میں آتی ہے، لیلۃ القدر بھی رمضان میں آتی ہے۔ تراویحاں جو ہم پڑھتے ہیں جو کہ سنت ہے، اس کی میننگ کیا ہے تراویحاں؟ اس کی میننگ ہے ٹو ریسٹ، آرام کرنا، ٹھیک ہے۔ تو تراویح کی میننگ ہے ریسٹ، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بدر جو تھی، بدر، جنگ بدر، وہ کس منتھ میں لڑی گئی تھی، تو وہ تھا رمضان، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنگ بدر بھی رمضان میں لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہو ارینج نماز تراویح ود امام، تو یہ جو تھی حضرت عمر نے کرائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عمر علیہ السلام نے نماز تراویح کو ارینج کیا امام کی گائیڈنس میں، کہ امام جو ہے وہ لیڈ کریں گے۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس طرح کس نے خلفاء نے کیا، تو حضرت عمر علیہ السلام نے یہ چیز کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف جس میں ہم رمضان میں بیٹھ جاتے ہیں اکیلے مسجد، گھر وغیرہ میں، اعتکاف ایک سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اعتکاف کیا ہے؟ یہ ایک سنت ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے حج کیا ہے، حج کی میننگ ہے انٹینڈ، ارادہ۔ اگر آپ سے پوچھا جائے حج کیا ہے، اٹ مینس انٹینڈ۔ اگر آپ سے پوچھا ہے حج جو ہے اس کو کب فرض کیا گیا، تو 9 ہجری کو، حج کو 9 ہجری میں فرض کیا گیا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ 9 ہجرہ کو حج کو فرض کیا گیا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے 9 میں کیا گیا تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا حج کب کیا تھا، 10 ہجری میں، 9 میں فرض ہوا، اور ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی، انہوں نے اپنا پہلا حج 10 ہجری میں کیا۔ حج کے کتنے ٹائپس ہیں؟ 3۔ اگر آپ سے پوچھیں کہ حج کے کتنے ٹائپس ہیں، 3 ہیں۔ حج میں ایک نام ہوتا ہے شوت، شوت کسے کہتے ہیں؟ شوت کہتے ہیں 1 طواف کو۔ اگر آپ نے ایک طواف کیا ہے تو اسے کہتے ہیں شوت، ٹھیک ہے، شوت مینس 1۔ حج جب کرتے ہیں تو بندے قربانی بھی کرتے ہیں، سیکریفائس، اور سیکریفائس والے دن کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں یوم نحر، یوم نحر، قربانی کا دن، یوم نحر قربانی کا دن۔ اور سیکریفائس کہاں پر ہوتی ہے؟ منی میں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، منی میں قربانی ہوتی ہے۔ جمرات کسے کہتے ہیں؟ تھروئنگ پیبل، شیطان کو کنکریاں مارنا، ٹھیک ہے۔ یہ کب کی جاتی ہے؟ 10 کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو، 10، 11، 12، 13، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھروئنگ پیبلس یہ منی میں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جمرات جسے کہتے ہیں کنکریاں مارنا، یہ 10 کو، 11 کو، 12، 13 کو منی میں کی جائے۔ ڈیوٹیز آف حج کتنی ہے؟ 4۔
یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حج کے کتنی ڈیوٹیز ہیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ، دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز چینل کو، میرا گلا بھی سوکھ گیا تو اس کے لیے پلیز 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 آپ کا ایک لائک تو بنتا ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اپنے عزیزوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے، تھینک یو سو مچ۔ اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہاتھ جوڑ کے معذرت۔